राहील शरीफ को वेलकम कमर बाजवा। जनरल कमर बाजवा ने फौज की बागडोर संभाली। सुबकदोश आर्मी चीफ राहील शरीफ कहते हैं, भारत तहम्मुल की पॉलिसी को कमजोरी न समझे। गैरत बेनकाब, खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल और तशद्दुद के वाक़यात के गिर्द घूमते मौज़ूआत। पीपल्स पार्टी की रुकन असेंबली नफीसा की जुबानी। और चाय वाला, अब चाय वाला नहीं रहा, लेकिन बेचता अब भी चाय ही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। शायद आज आखिरी बार कह रहे हैं ट्विटर पर और टीवी चैनल पर शुक्रिया राहील शरीफ। और जनरल राहील शरीफ का इंडिया को पैगाम ऐसे वक्त आया है जब दोबारा से इंडिया ने दावा किया है कि कंट्रोल लाइन पर आर्मी बेस पर शिद्दत पसंदों के हमले में 2 भारतीय फौजी मारे गए हैं। दूसरी जानब सरकारी खबर रसां इदारे APP के मुताबिक नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि LOC पर सूरत हाल ठीक हो जाएगी। याद रहे कि जनरल कमर बाजवा का बहुत वक्त 10 कोर में गुजरा है, जिसकी लाइन ऑफ कंट्रोल के तहव्वुज़ की जिम्मेदारी रही है। लेकिन नए आर्मी चीफ की नज़र सिर्फ पाकिस्तान के मशरक़ी सरहद की तरफ नहीं रहेगी। मोहम्मद एजेंसी में दोबारा से हमलों की तादाद बढ़ रही है। दौलत इस्लामिया यहाँ पाँव जमाने की कोशिश कर रहा है और बलूचिस्तान और कराची में फ़िरका वराना तशद्दुद में भी इजाफा हो रहा है। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इन तमाम चैलेंजेस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर सैमसन शरफ, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नए आर्मी चीफ आ गए हैं, उन्होंने कमान संभाल लिया है, लेकिन चैलेंजेस अभी बहुत है। ख़ासकर LOC पे तो इस वक्त बहुत ज़्यादा तवज्जो भी है और मसाइल भी हैं। जी बिल्कुल। जो लोग ये कह रहे हैं कि फ़ौज में एक बहुत बड़ी चेंज आएगी और पॉलिसियाँ तब्दील होगी, या जिन्होंने ये उम्मीदें लगाई थी कि पॉलिसीज़ चेंज होंगी, तो पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज एक इदारा है और वो इदारे जो हैं वो एक ख़ास सिमत में चलते हैं। उनके पॉलिसी पेपर्स होते हैं, उनकी एवेल्यूएशंस होती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिसी तब्दील नहीं होगी और जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो आखिरी किला है जनूबी पंजाब में, मेरे ख्याल में वो किला जो है नए आर्मी चीफ को सर करना पड़ेगा, ठीक है, अपने इस टेन्योर में, और उसी तरीके से पॉलिसी चलेगी। LOC का जहाँ तक ताल्लुक़ है और भारत का ताल्लुक़ है, तो जनरल बाजवा उसके माहिर हैं। उनका जितना भी रेड टेप का करियर है, जब से उन्होंने ब्रिगेडियर बने या लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे, तब से वो रावलपिंडी 10 कोर में गुजरा है। एक एक मोर्चे से, एक एक मोड़ से, एक एक घाटी से बखूबी वाकिफ़ है। और ये जो रीसेंट एस्केलेशन भी हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया है, रिस्ट्रेंट शो किया, एस्केलेशन की तरफ नहीं गए जो कि इंडिया चाहता है हम जाएं, उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा हाथ है। लिहाजा जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है, ये इंडियन माइंडसेट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और जैसे जनरल बिक्रम ने कहा कि एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं, वो इनके GOC रहे हैं, उन्होंने इनको रिपोर्ट दी हुई आउटस्टैंडिंग। तो वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जनरल बाजवा किस किस्म के सिपह सलार होंगे पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज से। कुछ लोग कह रहे हैं कि डार्क हॉर्स थे। क्यों कह रहे हैं जनरल बाजवा? आई डोंट थिंक ही वाज अ डार्क हॉर्स। ये सब कोर्समेट्स थे, एक ही कोर्स, एक ही सीनियरिटी थी इन सब की। इनके सीनियरिटी नंबर्स में फ़र्क था जो मेरिट होता है पासिंग आउट के वक्त। बड़े फ़ख्र की बात है कि कोर्स के 4 ये ऑफिसर्स थे जो कंटेंडर्स थे एक टॉप स्लॉट के लिए। उनमें से एक जॉइंट चीफ बन गए, एक आर्मी चीफ बन गए। और मैं तो ये चाहूँगा कि बाकी 2 जो हैं उनकी बहुत खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, जनरल इशफाक नदीम की भी और जनरल रमदे की भी। स्पेशली वॉर ऑन टेरर में जनरल रमदे तो ज़ख्मी भी हुए थे। तो क्योंकि ये कोर्समेट्स हैं, तो वो एक ट्रेडिशन जो है कि जी रिज़ाइन कर वो ना करें, इनका हाथ बढ़ाएं। और ये जो टाइम है अपनी रिटायरमेंट तक का, अगस्त है या सितंबर जो भी है, वो इनके क्योंकि ज़ाहिर है ऑपरेशन ज़रबे अज़्म में भी सबकी मुशावरत शामिल रही है, उनका काम बहुत है। बिल्कुल। ख़ासकर जनरल इशफाक नदीम जो कि जनरल कियानी के साथ भी रहे, फिर जनरल राहील शरीफ,
تو ماسٹر پلانر جو پاکستان آرمی کے رہے تھے پچھلے تقریباً 6-7 سال، وہ جنرل اشفاق ندیم تھے، ایز اے DGMO، اس کے بعد ایز اے CGS. تو ان کا بہت بڑا کردار ہے اس پورے ضرب عضب میں، ساؤتھ وزیرستان کے آپریشنز میں، مومن میں، ایون سوات آپریشنز میں. ٹھیک ہے. تو ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ضرور استعمال ہونا چاہیے. تو کیا وجہ ہے پھر ان کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا؟ ویل یہ ایک ثوابدید ہے ملک کے چیف ایگزیکٹو کی، وہ کسی کو بھی چن سکتے ہیں. ماضی میں انہوں نے 7ویں نمبر سے بھی کسی کو اٹھایا تھا یہ سمجھ کے کہ جنرل کاکڑ، جنہوں نے اپنا سامان بھی گھر کا باندھ لیا تھا، ہاں انہوں نے بھی ان کو جب اصولوں کی بات ہوئی تھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا. جنرل پرویز مشرف کو بھی آؤٹ آف دا وے انہوں نے چنا تھا. ایک سچویشن کریٹ کی گئی تھی جنرل پرویز مشرف کو چیف بنانے کے لیے، وہ بھی ان کے. تو پولیٹیشنز کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اداروں سے آتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں ان سے جو کہ سیاسی پارٹیوں سے آتے ہیں. سیاسی پارٹیز کا کلچر فرق ہے، اداروں کا کلچر فرق. اور پاکستان کی مسلح افواج میں ایک چیز جو قابل دید ہے پچھلے کافی سالوں سے، جب سے ہم سمجھ لیں کہ 2002 سے جمہوری حکومتیں آنی شروع ہوئیں، گو کہ ایک ملٹری جنرل جو تھے وہ صدر پاکستان بھی تھے، کہ انہوں نے اپنی ایکسکلوسیوٹی کو برقرار رکھا ہے. انہوں نے اس میں سیاسی آمیزش نہیں ہونے دی، اور مجھے امید ہے آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. لیکن اب دیکھیں جیسے وزیر اعظم نواز شریف نے پھر جنرل راحیل شریف کو بھی تو پروموٹ کیا تھا، آرمی چیف بنایا تھا، تو انتخاب اچھا تھا. اب بالکل اچھا تھا. جنرل راحیل دیکھیں 19-20 کا فرق بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جو کور کمانڈرز ہوتے ہیں نا یہ سب برابر کے ہوتے ہیں. صرف ہوتا ہی ہے کہ کسی خاص فیلڈ میں کسی کا زیادہ تجربہ ہوگا، آن جاب ایکسپیرینس کسی خاص شعبے میں کسی کا زیادہ ہوگا. ادروائز یہ ان میں 19-20 کا فرق بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی کام ہوتا ہے. اچھا، بریگیڈیئر سیمسن ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے ڈان اخبار کے ایڈیٹر نارتھ اسماعیل خان صاحب، بہت بہت شکریہ. اسماعیل صاحب، نئے آرمی چیف کے لیے اب ظاہر ہے شمال میں بھی اب بھی چیلنجز ہیں، حالانکہ آپریشن ضرب عضب جو ہے وہ وائنڈ ڈاؤن ہو رہا ہے. اس میں سے ایک تو نقطہ یہ ہے کہ مومن ایجنسی میں حملوں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے. چھوٹے موٹے ابھی اسکول پہ بھی حملہ ہوا تھا، لڑکوں کے اسکول پہ، پھر ایک مسجد پہ بھی حملہ ہوا تھا ستمبر میں. ہاں، یہ جو ہے 2-3 چیزیں ہیں اس میں. فاٹا میں آپریشن ضرب عضب تو مکمل ہو گیا ہے. کنسولیڈیشن کے فیز میں سلسلہ چل رہا ہے. اس کے بعد خاص کر نارتھ وزیرستان میں ریپیٹریشن کا سلسلہ ابھی باقی رہتا ہے، جو دسمبر کے اینڈ تک ہوپ فلی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر یہ ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن کا بھی ایک فیز چلے گا. مومند کا جو ایشو ہے وہ الگ ہے. مومند جو ہے چونکہ جماعت الاحرار کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی مومند ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں سے انفلٹریشن افغانستان سے ان کے لیے ریلیٹیولی آسان ہے. ان کا کچھ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ عرصے سے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اس میں دیر ہیز بین این اپٹیک ان اٹیکس آئی ڈیز، اور جو امن جو لشکر ہیں، امن کمیٹی، سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے، اسکول پہ ایک حملہ ہوا. 3 دن پہلے بھی سوسائڈ بامبنگز جو 4 داخل ہو گئے تھے اس میں. تو وہ سلسلہ تو ہے. میرے خیال میں جو چیلنجز سامنے آئیں گی، پرٹیکولرلی میں اپنی ریجن کی بات کروں گا فاٹا کے حوالے سے، تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ وار آن ٹیرر کا جو فیز ختم ہوگا، تو وہ تب ہوگا جب ہمارے افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں گے. کیونکہ ہماری جو یہاں سے TTP کی جو لیڈرشپ تھی وہ موو کر گئی اکراس دا بارڈر افغانستان میں، وہاں سے ان کی سینکچریز ہیں، وہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں چلتی رہیں گی. دوسرا جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے حوالے سے میرے خیال میں وہ جو ابھی تک جو ڈینائل کا جو تھا سلسلہ وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ پنجاب نے ایکنالج کیا وہاں پہ اریسٹ ہو رہی ہیں، کراچی میں ہو رہی ہیں، بلوچستان میں بھی وہاں پہ ایشوز ہیں، KP میں یہاں پہ بھی ہیں ریکروٹمنٹ، افغان جو ریفیوجیز ہیں اس میں بھی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، اور پاکستانیز کی بھی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. تو وہ بھی ہے. لیکن دیز آل ایشوز جو ہے وہ لنکڈ ہیں افغانستان کے ساتھ. کچھ افغان گورنمنٹ کی یا سیکورٹی فورسز کی اپنی کیپیسٹی ضرور ہوں گی کہ ان کے پاس وہ نہیں ہے، ویر ودال نہیں ہے کہ وہ کر سکے، لیکن کچھ ہمارے معاملات ان کے ساتھ بہتر کرنے پڑیں گے. راحیل شریف صاحب نے 2-3 دن پہلے عبداللہ CEO سے بات کی ٹیلی فون پہ، اشرف غنی صاحب کی ملاقات ہوئی نواز شریف سے. تو میرے خیال میں آئس بریکنگ ہو رہی ہے، دوبارہ معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے.
ایک کینڈیڈ فرینک اور آنیسٹ ڈائلاگ کی ضرورت ہے بٹوین دی ٹو کنٹریز. وہ الزام لگا رہے ہیں ہم پہ, ہم الزام لگا رہے ہیں ان پہ, تو جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو وہ دوسرا جو سب سے بڑا ہے میرے خیال میں وہ ایشو فاٹا کے حوالے سے. میں آپ کو یہاں ہولڈ کرتی ہوں کیونکہ ہمیں بریک پہ جا اسماعیل صاحب, اور جاری رکھیں گے گفتگو آپ سے اور بریگیڈیئر سیمسن کے ساتھ بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مختلف چیلنجز کی. ظاہر مشرقی سرحد پہ بھی چیلنجز ہیں اور شمال میں اب بھی ہیں. اسماعیل خان صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات وہاں بہتر ہونے چاہیے, اور اگلا جو قدم ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, یا آپ کی نظر میں کیا چیلنج ہے؟ جی سب سے بڑا جو ہے وہ دیکھیں, جب پیاز ہو رہا تھا فاٹا میں تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ آرمی کا جو تھا وہ کلیئر, ہولڈ اور ٹرانسفر. کلیئر ہو گیا علاقہ, بکل کے سارا علاقہ وہ ہو گیا, ملیٹنٹس وہاں سے فلش آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد ہولڈ کرنا, وہ ابھی وہ ہولڈ بھی کر رہے ہیں. نیکسٹ فیز میں یہ جا کے انہوں نے ٹرانسفر کرنا ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں فاٹا ریفارمز کے حوالے سے, کیونکہ جو فرنٹیئر کور ہے یا لیویز ہیں وہ ان کا نئے ونگز انہیں ریز کرنے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اصلاحات لے کے آنی ہے. فاٹا میں ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بھی ساتھ میں چلنا ہے. لوگوں کی جو ہے وہ توقعات ہیں, ریفارمز کے حوالے سے توقعات ہیں, سی آر کے حوالے سے توقعات ہیں, تو یہ ساری چیزیں سیملٹینیسلی چلے گی. تو ابھی تک تو آرمی جنرل راحیل شریف کے کمانڈ کے نیچے دے ور ان دا ڈرائیونگ فورس پشنگ ایکچولی دا گورنمنٹ آن فاٹا ریفارمز, اور یہ ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن اور سارا ریپیٹریشن کے اس ایشوز پہ. اب آگے جا کے آرمی چیف نے جو آئے ہیں باجوہ صاحب, انہوں نے یہ چیزیں آگے لے کے جانی ہیں. تو یہ لیکن اب تو ظاہر کام جو ہے اب تو پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہے نا. نہیں, پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اونرشپ نظر نہیں آ رہی ہیں. وہ ریلکٹنٹ پارٹنرز نظر آ رہے ہیں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں. یہ چیزیں ان کے کرنے کی ہیں. میرے خیال میں آرمی نے بھی بہت ساری چیزیں اپنے ذمہ لے لی ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ریکنسٹرکشن کا یا ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ سول جو گورنمنٹ ہے یا سول اتھارٹیز ہیں ان کے حوالے کرنی چاہیے, کیونکہ ایونچولی دے آر دا ونز ہو آر گوئنگ ٹو لک آفٹر فاٹا. آرمی نے یہاں پہ سارا جو ہے پرپیچولی تو یہاں پہ تو اسٹے نہیں کرنا, تو کچھ چیزیں انہوں نے اپنے ذمہ لے لی ہیں جس کی وجہ سے چیزیں ان کی آرمی کی اپنی کی بھی کیپیسٹی کے ایشو ہیں. میرے خیال میں یہ سارا کچھ اپنے ذمہ لے لینا پھر اس وجہ سے بھی چیزیں کافی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں کچھ گورنمنٹ کی, جس طرح میں نے ہاں. اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کی اپنے ایشوز ہے وہ ایک ریلکٹنٹ پارٹنر نظر آ رہے ہیں, چیزوں کو آگے نہیں لے کے جا رہے ہیں. میرے خیال میں جو سوات میں ہمیں اپورچونٹی ملی تھی وہ ہم نے لوز کی, اس کو مین سٹریم ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پائے. وہ ابھی بھی پاٹا ہی رہ گیا. فاٹا بھی جو ہے میرے خیال میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہمارے پاس اس وقت جو اپورچونٹی ہے, ونڈو ہے, وہ زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہے گی. اگر فیڈرل گورنمنٹ نے اس اپورچونٹی کو سیز نہیں کیا, میرے خیال میں دس ول بی مور کرمنل دین اینی تھنگ ایلس. اور میاں صاحب جو ہے جب گورنمنٹ ان کی 2018 میں ختم ہوگی تو جو اپورچونٹی ہمیں اس وقت ملی ہے فاٹا کو مین سٹریم کرنے کے لیے, جو پروسیس انہوں نے انیشیٹ کرنا ہے اور وہ نہیں کر پا رہے, اس سے میرے خیال میں بہت سے مشکلات ہمیں آئندہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے اسماعیل صاحب. بریگیڈیئر سیمسن, بریک سے پہلے تو ہم بات کر رہے تھے دولت اسلامیہ یعنی کہ داعش کی بھی, ہم فاٹا ریفارم سے بھی اب جو ہے جو کیا کہتے ہیں لیڈ لینا چاہیے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو لینا چاہیے. تو اگر اس پہ آپ کو کچھ کامنٹ کرنا چاہیں. ضرور. سب سے پہلے تو جہاں تک دولت اسلامیہ داعش کا تعلق ہے تو یاد رہے کہ جتنی بھی یہ جنگجو گروپ ہیں, دہشت گرد ہیں, فنڈامنٹلسٹ ہیں, جو بھی ہم انہیں کہہ لیں, یہ روپ بدلتے رہتے ہیں. یہ راتوں رات ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں تحلیل ہو جائیں گے. تو اس نقطہ نظر سے بالکل یہ موجود ہیں پاکستان میں. ان میں سے کافی پکڑے بھی گئے ہیں, پنجاب سے بھی پکڑے گئے ہیں, سندھ سے بھی پکڑے گئے ہیں, وہ سلسلہ جاری ہے. جہاں تک محمد کا تعلق ہے تو یاد رہے کہ محمد کے ساتھ شمال میں دھیر ہے اور وہاں سے گھنے جنگلات شروع ہوتے ہیں جو چترال تک جاتے ہیں, آگے نورستان کا علاقہ. وہاں پر سینکچریز ہیں ٹی ٹی پی سوات والوں کی,
اور وہی افغانستان کے ساتھ بھی سرحد بھی ملتا ہے، سرحد بھی مل رہا ہے. تو ان سینچریز میں ملا فضل اللہ اور ان کے لوگ اور دوسرے جو محمد ایجنسی سے گئے ہوئے ہیں وہ وہاں پر ہیں اور وہ انفلٹریٹ کر کے آتے ہیں گھنے جنگلات سے. اور دھیر اور مومن جو ہے یہ ان کو ایک اچھا علاقہ مل جاتا ہے جہاں پر یہ اپنے آپریشن کر سکیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم تعلقات استوار کریں. افغانستان کے ساتھ تعلقات اسی وقت اچھے طریقے سے استوار ہوں گے جب افغانستان انکار کر دے گا بھارت کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادارے ہیں ان کے لیے اماج کا بننے کے لیے. اور چوتھی چیز جہاں تک فاٹا کا تعلق ہے تو فاٹا میں بہت دفعہ گیا ہوں, ہم نے ریلیف بھی کی آئی ڈی پیز کی, کافی دفعہ ہم نے وزٹ بھی کیا ہے. پاکستان ایکس سروس مین ایسوسیشن کے ناطے سے جو اب ویٹرنز آف پاکستان بن گئی ہے, ہم نے بہت وہاں لوگوں کی مدد کی, ہم نے بہت منصوبے بنائے تھے, ہم نے سیاسی حکومتوں کو بھی اپروچ کیا. کچھ بھی نہیں ہم کر سکے, ہمارے کسی بھی پلان کو انہوں نے قبول نہیں کیا, اور حکومت کے پارٹ پہ وہاں پہ ریلیکٹنس ہے. آئی ڈی پیز کے لیے جو فنڈز ریلیز ہونے تھے وہ نہیں ہوئے, اور اینڈ میں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ مدعا جو ہے فوج پہ ڈال دیں. جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو جیسے اسماعیل صاحب نے کہا کہ فوج نے اپنے آپ کو بہت اسٹریچ کیا, نہیں اسٹریچ کیا, ایک پورا انجینئر گروپ ہے جو کہ فائٹنگ آرمی کے علاوہ ہے, جو وہاں پر ریہیبلیٹیشن کا کام کر رہا ہے, کنسٹرکشن کر رہا ہے, روڈ, ڈیمز, بلڈنگز بنا رہا ہے. آپ یہ یاد رکھیے کہ اگر فوج یہ بلڈنگز اور روڈز نہ بناتی تو یہ ٹھیکیداروں کے پاس جاتے, اور ٹھیکیداری نظام کے تحت جو سڑکیں ہمارے دیہی علاقوں میں بنتی ہیں ان کی حالت آپ کو پتہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو کہ مسلح افواج کر رہے ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ میں. ٹھیک ہے اسماعیل صاحب, یعنی کہ بریگیڈیئر سیمسن کا یہی کہنا ہے کہ فوج نے اپنے آپ کو اوور اسٹریچ نہیں کیا, مگر آپ تو اس اتفاق نہیں کرتے. جی بالکل, چیزیں سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں نا, کیونکہ سول ادارے یہاں پہ موجود ہیں, کچھ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کیونکہ وہ پبلک انٹریکشن ایک انٹرفیس ان کا بنتا ہے, تو جو چیزیں ان کے کرنے کی ہے وہ ان کو کرنے دیا جائے. آرمی جو جب گئی تھی فاٹا میں, ان کا ایک ہی گول تھا کہ ملیٹنسی کو وہاں سے روٹ آؤٹ کرنا ہے اور وہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے. تو وہ کلیئر کا بھی ہو گیا, اب وہ ہولڈ کا فیز بھی چل رہا ہے اس وقت, لیکن کہیں جا کے یہ ٹرانسفر اتھارٹی ہو جانی ہے سول ایڈمنسٹریشن کو. تو میرے خیال میں اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ اس سلسلے میں سوچا جائے. یہ اینڈ اٹ از آل اوبیسلی پارٹ آف فاٹا ریفارمز کا ایک حصہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے کہیں سے تو یہ پروسیس شروع کرنا ہے, کہیں پہ تو یہ ہم نے آگے لے کے چیزیں جانی ہیں. آرمی وہاں پہ ہمیشہ نہیں بیٹھی رہے گی, لیویز اور فرنٹیئر کور کے ہمیں ایڈیشنل ونگز چاہیے جو کہ وہ ٹرین ہوں, ریز ہوں اور ٹرین ہوں, اور وہ ڈپلائی بھی ہوں وہاں پہ اور چیزوں کو چیک بھی کر سکیں. تو میرے خیال میں جو پشاور میں بیٹھ کے اندر میں جو میری سمجھ ہے, جو جہاں تک میری معلومات ہیں, میرے خیال میں اوور اسٹریچ ہو گئی چیزیں, بہت زیادہ چیزیں آرمی نے اپنی ذمہ لینی ہے. اس کی وجہ جو بھی ہو کہ سول ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ویک ہے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں آرمی کے اپنی بھی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. وہ چیزیں ان کو گریجولی اپنے آپ سے ان کو وہ شیک کرنی چاہیے, اور سول جو اتھارٹیز ہیں ان کو انوالو کرنا چاہیے, ان کو ٹرانسفر کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر سیمسن, اعتماد کی کمی ہے ظاہر ہے سویلین اداروں میں, سویلین حکومتوں میں. نہیں, میں اس کو مختلف طریقے سے لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک ایکٹیو اوفینسو آپریشنز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک جگہ پہ کنٹرول سنبھال لیا گیا, لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر کیا جا رہا ہے. پیسیفیکیشن آپریشنز کا ٹائم ہے جہاں پر ہم نے وہاں کے عوام کے دل اور جان جیتنے ہیں. وی ہیو ٹو ون دیئر ہارٹس اینڈ مائنڈس, اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور آرٹیکل 245 جو آئین کا ہے وہ بالکل فوج کو اجازت دیتا ہے ٹو پلے اٹس رول ان نیشنل ڈیولپمنٹ, ان ایڈ آف سول پاور. نیشنل ڈیولپمنٹ میں جتنے بھی نیشنل ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس فوج کرتی ہے پاکستان میں, خواہ وہ کے ایچ تک کچھ, ایک چیز تو یہ ضروری ہے. دوسری چیز بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی بحیثیت ایک تجزیہ کار, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک امریکن فورسز افغانستان میں موجود ہیں
پاکستان کو اپنی مسلح افواج کو فاٹا سے وڈرا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا بریگیڈیئر سیمسن اور اسماعیل خان صاحب. لیکن اب ہمیں بریک پہ جانا ہے, اور بریک کے بعد سرحدوں کے تحفظ کی تو ہم نے بات کی, لیکن ہم خواتین کے حقوق کے تحفظ کی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور ہمارے ساتھ ایک بہت خصوصی مہمان موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں, پیپلز پارٹی کی MNA نفیسہ شاہ. بہت بہت شکریہ, جن کی کتاب آنر انماسکڈ حال ہی میں آئی ہے, چھاپی گئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی جانب سے. اور اس کتاب میں نفیسہ شاہ کی جو بہت طویل ایک ایکسپیرینس ہے ایز جرنلسٹ, صحافی بھی رہی ہیں, اس ایریا میں ناظم بھی رہی ہیں, اور انہوں نے اس وقت اپنا PhD تھیسس بھی اسی حوالے سے کیا تھا, اور یہ کتاب اب چھپی ہے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا نفیسہ صاحبہ. آپ کی کتاب جو ہے ظاہر ہے کافی اکیڈیمک تو ہے, لیکن اس میں میرے خیال میں جو اس طرح سے اتنی تفصیل سے چاہے ریاست ہو, قانون ہو, کسٹم ہو, کم ہی لکھا گیا ہے پاکستان میں اس حوالے سے. بہت شکریہ جی. یہ کتاب کم ہے, یہ میں اس کو کہتی ہوں ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک جرنی ہے جو میں نے شروع کی تھی 1992 میں بحیثیت صحافی نیوز لائن میں. میں نے پہلی کہانی لکھی, اور اس کے بعد آج تک میرے اپنے رولز چینج ہوئے ہیں. اس وقت میں ایک فائر برانڈ صحافی تھی, اور پھر بیچ میں میں نے ایکڈیمیا کا تحقیق اور ریسرچ کا جو ہے عمل وہ شروع کیا. آکسفورڈ میں میں نے PhD کی, اور اسی ایشو کو میں لے کر آگے گئی. اور پھر اس کے بعد بہت انٹرسٹنگ مجھے پوزیشن ملی تھرو وچ ٹو ڈو ریسرچ, اور وہ میں ناظم بنی اسی ایریا کی. اپر سندھ ڈسٹرکٹ جو میرا اپنا ہمارا حلقہ ہے خیرپور, اس کی میں ناظم رہی, اور 2 خواتین ناظم تھی جنرل مشرف کے زمانے میں. اور اس کے تھرو پھر میں نے الگ اس کو ایک نئی اپروچ دی اسی ایشو کو, اور پھر آج لیجسلیٹر ہوں. تو یہ 3 مختلف پہلو سے میں نے اس رسم جو غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں, اور اس کی ایک مخصوص رسم ہے اپر سندھ میں جس کو ہم سیاہ کاری یا کاروکاری کہتے ہیں, اس کو میں نے دیکھا. لیکن صرف اس کو نہیں, اس سے میں نے ریلیشن شپس دیکھے لوگوں کے, اس کے تھرو قوانین جو ہیں ان کا اور رسم کا آپس میں کیا لنک ہے, اور ریاست جو ہے اس کا رول کیا بنتا ہے اس پریکٹس کو روکنے میں. اور پورا اپروچ ہی یہی تھا. اور اس کے بعد یہ ایک کرٹیک بن گیا. انسٹیڈ آف آئی اسٹارٹڈ آؤٹ ایز اے کرٹیک آف کسٹم, بٹ آئی اینڈڈ اپ کرٹیکنگ لا. اچھا, قانون کی آپ نے تنقید کی, لیکن کس حوالے سے کی؟ دیکھیں جو 90s میں دیت پر تو وہی ہے جو 90s میں قوانین, اور یہ صرف یہاں پاکستان کا ایشو نہیں ہے, اس کو ہم کراس کلچرل دیکھیں کہ مختلف ممالک میں ویسٹرن دنیا میں بھی غیرت کے نام پہ قتل, جن کو آنر کلنگز ویسٹ میں کہا جاتا ہے, اس میں سم ہاؤ کیونکہ ہسبینڈز اور میلز آر انوالوڈ, the law has always been favoring the killers everywhere in the world. اور یہاں پر بھی وہی جو کامن لا پریکٹس, جو کامن لا تھا پہلے انگریز کا قانون تھا, اس میں گریو اور سڈن پرووکیشن کے تحت چھوٹ مل جاتی تھی, کم سزا مل جاتی تھی. اور اس کے بعد جو ترمیم ہوئی تو اس میں گریو اور سڈن پرووکیشن تو ختم ہو گیا, لیکن ہم نے ایک اسلام کو لے کر, سہارا لے کر ایک ایسا قانون لے کے آئے جو پوری جسٹس سسٹم کو الٹ دیا اس نے. یہ ظاہر کسٹم موجود تھا, قانون تو بعد میں آیا. میں صرف اس کو کہتی ہوں کہ اس نے کیا کیا اس کو, یہ میں بالکل I'll come to that point. لیکن الٹا ایسے ہوا جو قانون کا پرسپیکٹو تھا کہ پہلے جو ہے خون ریاست کے خلاف ایک جرم تھا, وائیولیشن آف لا, اینڈ اٹ واز اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ. جب قصاص دیت آئی تو کرائم انڈیویجول ہم نے پرائیویٹ یا ٹاٹ کر دیا, اور اس میں یہ بھی کہا کہ صلح ہو سکتی ہے اگر ولی جو والدین یا انہیریٹرز ہیں, سن, ڈاٹر, مدر, فادر, اگر ان میں سے کوئی بھی خون معاف کرے تو پھر اس پہ آپ دیت کے عوض بھی لے سکتے ہیں یا ایسے فورگیو بھی کر سکتے ہیں, اور قصاص بھی معاف کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو اٹ واز لٹرلی کہ امپیونٹی مل گئی جو کلپرٹس تھے, کیونکہ ہمارے یہاں جو رورل کمیونٹیز میں شادیاں اندر ہی ہوتی ہیں, کزن میرجز ہوتے ہیں, کزن برادری میں,
اور یہ ظاہر ہے زمین جائیداد سبھی ایک ہی فیملی میں تاکہ تو کیونکہ آپ نے والدین کو امپاور کیا اور کزنز نے آپس میں شادی کی تو ایک مارتا ہے دوسرا معاف کر دیتا ہے. اور اس کو میں نے کہا کہ یہ مرر امیجز بن جاتے ہیں کہ ریاست کا قانون اور کسٹم یہ ایک دوسرے کے مرر امیجز اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو قانون کو صرف آپ کسٹم کو صرف یہ نہ دیکھیں کہ برسوں سے ایک چیز چلی آ رہی ہے. کسٹم ڈائنامک ہے اور جو نیا ریاستی یا ماڈرن ڈھانچہ ہے اس کے اندر اگر وہ سروائیو کرتا ہے تھرائیو کرتا ہے تو آپ کو ان دوسرے پہلوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے پھر آئی اینڈڈ اپ کرٹیکنگ دا لا. اور پھر وہ وہاں سے لے کر یہ جس میں میرا کنٹریبیوشن ہے, کئی اور ایکٹیوسٹس ہیں, ویمنز رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, شرمین عبید چنوئے کی فلم ہے, ان سب نے ایک ڈبیٹ جنریٹ کیا اور اچھی بات یہ ہوئی کہ پھر پارلیمنٹ نے اس کو رسپونڈ کیا. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ نے رسپونڈ تب ہی کیا, لیکن سغرا امام صاحبہ کا جو بل تھا جو سینٹ میں گیا تھا وہ تو بہت عرصے سے تھا, موجود تھا, لیپس ہو گیا تھا. پھر جب قندیل بلوچ کا قتل ہوا پھر اس کے بعد ظاہر ایک انٹرنیشنل پریشر بنا اور اس کے بعد وہ منظور بھی ہو گیا. لیکن جس کیا کہتے ہیں اس کی شکل جو تھی, جو سغرا امام صاحبہ کا جو بل تھا وہ تو ایونچولی منظور نہیں ہوا, کمزوریاں اب بھی ہیں. جی بالکل, یہ میری کولیگ ہے سغرا امام صاحبہ, انہوں نے بہت محنت کی. 2 قوانین وہ لے کے آئیں سینٹ میں. ایک اینٹی ریپ لا تھا, اس سے وہ قانون اس پہ اتنا ڈبیٹ نہیں ہوا پارلیمنٹ میں کیونکہ سب جو ہے, اور اس میں ریلیجس جو لابیز ہیں وہاں پر انہوں نے بھی سب نے یہ اعتراف کیا کہ اس قانون کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی اور وہ پاس ہوا. حالانکہ حکومتی ارکان کی طرف سے یا حکومتی بینچز کی طرف سے ڈیلیز وہاں سے ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی میں. اور جہاں تک غیرت کے نام پہ قتل ہے اس پہ ایک تشویش پائی جاتی ہے. میں نے جو دیکھا ہے کہ یہ قانون اور جو 2004 میں ترامیم آئیں ان میں کوئی واضح اتنا فرق نہیں ہے. اور حیرت کہ آپ کو مطلب انٹرسٹنگ نیوز یہ ہوگی کہ اس وقت کے جو قانون ساز زاہد حامد ہی تھے جنرل مشرف کے زمانے میں ان کے, اور اس وقت بھی وہی ہیں, اور بیسکلی انہوں نے پھر وہی چیز ری ہیش کی ہے. تھوڑا اس میں ایک پروویژن ہے کہ ججز کو پہلے ڈسکریشن دی جاتی تھی کہ قانون سزا کم کرے, وہ ختم کی گئی ہے. لیکن جو مین پریمس ہے کہ قانون کا ہم نے جو تبدیل کیا ہے, ڈھانچہ تبدیل کیا ہے کہ اب خون ابھی بھی وہی ہے کہ ایک انڈیویجول کے خلاف, ایک شخص کے خلاف وہ جرم ہے, ریاست کے خلاف ابھی بھی جرم نہیں ہے. اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اب لوگ یہ پہلے تو ایک اعتماد سے کہتے تھے کہ ہم نے جی ہاں ماری ہے, اپنی بیگم ماری ہے غیرت کے نام پہ, کاروکاری یا سیاہکاری کے نام پہ, یا پختونخوا میں جہاں بھی وہ پراؤڈلی کہتے. ہو سکتا ہے اب وہ آنر کا نہ وہ لیں ماسک جو ہوتا ہے, لیکن کیونکہ فیملی میں اندر معافی تو ہے تو وہ جو میرا انالیسس ہے مجھے لگتا ہے کہ پرابلم آپ کا حل نہیں ہوا ہے جو ہم چاہتے تھے. اور میری پوری آرگیومنٹ اس کتاب میں یہی ہے کہ غیرت تو وہاں پر بھی کولڈ بلڈڈ مرڈر, ایک آپ نے خون کیا, انسانیت کا قتل کیا, عورت ہو مرد ہو بچہ ہو, آپ اس کو ایک غیرت کا آپ ماسک پہنا کے اور آپ ایک اس کی کلچرل لیجیٹمیسی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب ہم قانون اس کو اب ریکگنائز کر رہا ہے اسی ماسک کو جس کو ہم چاہتے ہیں کہ you do away with it. The whole argument is there is no honor in killing. یہ آپ کو جو ریٹورک ہے, جو بھی ریزسٹنس کر رہے ہیں یہی کہتے ہیں کہ اس میں آنر کی کیا بات ہے خون. اور ریاست اب ریکگنائز کرتی ہے کہ آن دا پریٹیکسٹ آف آنر جو مار رہا ہے تو آپ آنر کو آپ نے ایک لیجیٹمیسی دے دی جو ہم نہیں چاہتے کہ اس کو لیجیٹمیسی ملے. سزا خون جو ہے وہ ایک یونیفارملی ایک ہی ہوتا ہے, لیکن سزا جو ہے وہ ظاہر ہے یہ کیونکہ ایک بہت خصوصی قسم کا جرم تو ہے, تو اگر سزا اسی جرم کے خلاف دی جائے, اسی جرم پر دی جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ wouldn't it be اس کو ڈسکریج نہیں کیا ڈیفائن کون کرے گا؟ ٹھیک ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل کیسا ہوتا ہے, اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے, لال ہوتا ہے, نیلا ہوتا ہے, از اٹ اے سالڈ تھنگ؟ ٹھیک ہے, تو اگر یاد پہلے تو کنفیشن ہوتا تھا, اگر ایک بندہ کنفیس نہیں کرتا اور پروسیکیوشن اسٹیبلش نہیں کرتی کہ یہ غیرت کے نام پر قتل ہے
تو پھر سے وہی صلح اور آپ کے وہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کیونکہ دیہات میں سب رشتہ دار ہوتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں. وہ کیوں لڑیں؟ کیونکہ ان کو ساتھ رہنا ہے, ان کی زمینیں ایک ہیں, ان کا گھر ایک ہے, ان کا جائیداد ایک ہے, وہ کیوں لڑیں گے؟ تو وہ صلح کر دیتے ہیں, پھر وہ آ کے بیان چینج کر دیتے ہیں. وہی بیان جو کہتا ہے کہ میری بہن کو فلاں نے مارا ہے, میرے کزن نے مارا ہے, وہی بندہ کہتا ہے کہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں, یہ کون ہے, یا اس نے نہیں مارا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس نے مارا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. تو جب یہ ہو جائے گی تو پھر آپ جج کو کیسے آپ اونس اس کے اوپر رکھیں گے کہ وہ انلیس کہ یہ ایک بائنڈنگ چیز ہو جائے کہ ریاست کے خلاف خون ہے اور پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا کیس وڈرا نہ کرے. آئی ہوپ کہ اگلے مرحلے میں ہم یہ بھی جو یہ فائٹ ہے وی ون دس فائٹ. بٹ بہت بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ وقت دینے کا اور اس پہ اپنی انلائٹننگ اس ود یور اوپینین. لیکن اب آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑی سی ہلکی پھلکی چیز کی طرف بڑھتے ہیں. چائے والا اب چائے والا نہیں رہا لیکن پھر بھی چائے بیچ رہا ہے. جی ہاں, اپنے نئے ویڈیو میں, اور یہ ویڈیو ہم دیکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. کچھ عرصے پہلے چائے والا راج کر رہا تھا چینلوں پر اور پھر ان کو ماڈلنگ کی آفر بھی آ گئی, لیکن وہ ابھی تک چائے بیچ رہے ہیں. کس طرح, دیکھیے اس ویڈیو میں. جس کا کھلا قسمت کا تالا والا چائے والا والا کیا دل ترا listen to me. مشہور لڑکیوں کا سپر مین لے جاؤں گا بر کے وین, رہ جائے گا منہ بناتا چائے والے کا گانا گاتا. جو نخرے والی دکھتی ہے اب چکر لگاتی پھرتی ہے, مجھے اب سمجھ آئی کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ڈرکی ہیں. بریک اپ ہوگا تیرے یار کا میک اپ ہوگا, کر کے دکھایا اور کر کے دکھاؤں گا. میرے لیے دعا کرو کٹرینا لے آؤں گا. میری سن اپنی نہ سنا جا کے ایک کپ چائے بنا. چائے والا چائے والا چائے والا. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.